Okay. Advice on how to keep together and increase the love for one another in these times where people are busy in dunya affairs. If you mean love one another between Islamic brotherhood, between brothers and sisters, then the key word here is overlooking each other, pardoning each other, just as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in His book that those who pardon, they control their anger and they pardon much. When we are going to pick on every, whether it be small or look at Ali and Muawiyah. This dispute between them, radiyallahu anhuma, led to the spilling of blood and death, killing on the battlefield of Muslims. Because of what? Because of the infiltration of the Munafiqeen and Abdullah bin Sabah and others from the Shia. They infiltrated the ranks of Muslims, created discord, such that they met each other upon the battlefield, Battle of Siffin. Death and the killing of Muslims took place, and at the leadership of each army was a Sahabi. The majority of the Sahaba stayed out, which is another thing that we need to learn. Stay out. If it doesn't involve you, stay out. If you can't bring rectification, stay away. Don't involve yourselves in the affairs of others. But the point here being that this dispute that took place between them, neither one of them ever accepted anyone to backbite the other. If this is the way of the Sahaba radiyallahu anhum, that a dispute that took place that led to thousands of deaths upon the battlefield, yet Ali would never allow criticism of Muawiyah. Muawiyah would never allow criticism of Ali. This is how the Sahaba were. Even after all of this, Aisha saw that Talha and Zubair, the two closest from the 10 who were promised Jannah, two of the closest, ones who were close to Aisha radiyallahu anha at the battle of the Jamal, that they are killed in a skirmish between the troops of Ali and the troops of, or those who were with Aisha radiyallahu anha. Two companions got killed, Zulman, in oppression. Yet Aisha refused to speak a bad word about Ali ever, and Ali refused to speak a bad word about Aisha ever. She never blamed him. She never said he is the one responsible because of these two great men passing away. Never. Because they overlooked, and they knew that inshallah the asal is that they want good. So they had all these good thoughts about each other. Ahlul Sunnah, specifically, what we're talking about Ahlul Sunnah, I mean the Salafis. The Salafis specifically should have this trait within them. Overlooking, forgiving, saying, it's happened, khalas. It's happened. What can I do? Qadar Allah, it happened. He shouted, she shouted, husband and wife, same thing. And it amazes me sometimes that sometimes we'll tolerate so much from our wives, but we would never tolerate from a brother. Wives will shout at their husbands, and you're like, what you doing? You deserve it, and you say, calm down. No, you this and you. But we'll tolerate it, because men know that this is the mother of my children. When she calms down, I'll give her a nice 1 hour dars on how to treat a husband. But this is not the time, because I don't want to hear it. I know what you're going to say. I don't want to hear it. You were supposed to be here for 5, you got here for 6. So I don't want to hear it. So that's probably not the good time. But afterwards, you sit her down and say, right, do you remember what happened yesterday evening? Let me tell you how you should have done it. And let me teach you how to overlook the shortcomings of your husband, just like I overlook your shortcomings. But the thing is, when it comes to brotherhood and sisterhood, sisters between sisters, brothers between brothers, we don't overlook. In fact, we try to broaden the circle to get people on my side against my brother. And we can't Allahul Musta'an. And this is advice to myself and to my brothers and to my sisters even, that we have a tendency that we want people on our side
and I want to tell my brother because I want him to feel my pain so he can comfort me. But in the process, shaitan comes in and you end up disrespecting, dishonoring and speaking ill of your brother, almost making a party on this side and a party on that side. Because we don't know how to overlook and what to overlook. If it was an affair of deen or open fisq, like Fulan is a fasiq and he committed zina, right? Because these cases do arise. And Islam does allow, in fact, it is mashru', it is legislated in the Sharia to make hajar from a fasiq. Like an alcoholic, I can say, I don't want to speak to you. When you're ready and you're detoxed and you've rehabilitated yourself, then no problem. Up until then, go and make tawbah, go and rectify yourself. Up until then, I don't want to be in your company. That is allowed for a fasiq, for a gambler, for a drunkard. But let's say it's a dispute between brothers or two brothers, two sisters, or three brothers, four sisters, whatever. The one who says, you know what, I understand that not everyone is created the same. I understand that I have deficiencies, he has deficiencies. I understand that I don't have to live in this person's pocket. If I forgive him, overlook him, doesn't mean that I have to see him every day, because I know that my character maybe doesn't click with his character. But you know what? Leave it. When I see him, salam, wa alaikum salam, give him a hug, maybe buy him a gift every so often. But he's not your sahib on a day-to-day basis. My sahib is this one and that one and that one. That is not. But it doesn't mean now that I should hold, because of my previous history with him, I'm going to now carry that with me and tell these 3 or 4 or 5, so they become on my side and they start holding that. This is something that actually pollutes the brotherhood. In the field of da'wah, it kills da'wah. In brotherhood, it pollutes it. And it causes animosities. If it happens between du'at and people involved in the da'wah, it cripples and kills da'wah. A da'wah in a city or a town or in a country can be annihilated through that. Yemen is an example after Sheikh Muqbil. These are du'at, tulab al-ilm, fighting and causing so much enmity and hatred. The whole of Yemen is, this is pre-civil war. Why? Because of the fact, that was because of bid'ah. Jealousies that led to bid'ah in reality. Ma'rabi was a jealousy. Hajuri is a jealousy. These are jealousies trying to get people on their own side because they don't like, why is this camp bigger than my camp? That was the asal with some of these people. More people, why are more people? Don't go to his camp. Why? Because he's a Hizbi. Why is he Hizbi? Because you should be here. That's the asal of some of their animosities. In the field of da'wah, it cripples. If you are in the field of da'wah, you have to be more forgiving, more tolerant, more pardoning, more overlooking than the Amatun Nas. If you don't have that ability of forbearance, where a man can come to you and grab you by your neck and turn you around, leaving a mark on your neck and ask you for wealth, if you're not willing to overlook him, get out the field of da'wah. Because that's what happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when a Bedouin came to him, grabbed the Prophet sallallahu alaihi wasallam by the garment that was around his neck, pulled the garment, making a mark on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's neck, turning him around. He said, Muhammad, give me some of the wealth that Allah has given you. What did the Prophet ﷺ do? Abu Bakr, don't ever talk to this man again. Umar, don't even go near him. What Fulan, don't do this. Don't do. Prophet ﷺ said, see those 2 mountains? All of the sheep between those 2 mountains, take them. He's shocked. Are you mocking me? Take them. What did he do? Being a Bedouin, he took them. He didn't take one. He took the whole lot. Then he went to his people. He said, "Oh people, enter into Islam. Embrace Islam. For I have met a prophet who gives
from his wealth, and he does not fear poverty. So instead of the Prophet ﷺ punishing him and berating him, he gave him, and look at the fruits of that. These are the prophets. This is why when we read Usul al-Thalatha, what does it say right at the very beginning? From those affairs that every single caller must have, that he must be able to bear patiently with the harm that comes to him. And if you are in the field of da'wah, ask me. Harm will come to you. Ask me. There's not anyone sitting here today who doesn't know the attacks that we receive. Myself, Abu Hakim, Hassan Somali, Abu Iyad, Abdul Ilah, Uwais. They make videos and cartoons about us, mocking us, belittling us, calling us munafiqun, fornicators. I can't think of a name that they kuffar, you name it, death threats. Yet, I know that these people, every single one of them, they are mubtadi'ah, ahlul bid'ah, misguided or ignorant. That's the enemy that attacks and tries to undermine the da'wah of the Sahaba radiallahu anhum in our times. So why would I now in the field of da'wah try to undermine those that we know are needed in the field of da'wah? Overlooking, being patient. Even if you know something to be true about a person, saying, for myself, I'll keep a distance, but I won't say anything to anybody else, because this is my experience with fulan. And staying away. Unless he's a fasiq, open sinner, that, doesn't care about the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, then that's different. So, overlook, pardon, forgive, control your anger. In the field of da'wah, even more so. If you don't have those traits in the field of da'wah, get out of da'wah. It's not for you. It's not for you. Prophet ﷺ used to get angry for Allah, not angry for himself. If anyone did him something wrong, he would never take revenge. We'll take revenge for 10 rupees in our times. We want revenge. Whereas the Prophet ﷺ was forbearing and overlooking and forgiving. There are a handful of brothers here today who know my relationship with the du'at in the UK. Some of you are sitting here today. By Allah, in 30 years, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to preserve our brotherhood, in 30 years I have not fallen out with them. Have we differed? We've differed. Never. In 30 years that I've known Abu Hakim since 91, Abu Iyad since 92, Abu Talha since 91, some of the other brothers, for decades I've known them, and some of them are sitting here today. Never fallen out. Have we differed? Of course we differ. Some masail we differ. But we have never come to the stage whereby one warns against another. Because that will destroy da'wah. That will destroy brotherhood. And this is why I believe, why Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the da'wah in the UK. Because of the fact that we never allowed any of this to occur between us. Someone says to me, do a talk. I say, call Abu Hakim. Someone goes to Abu Hakim, do a talk for us. He says, go to Abu Khadeejah. Someone comes to Abu Idris, come and do a talk. Call Abdul Ilah. Abdul Ilah, call Abu Iyad. Always giving our brothers preference to ourselves. Because that was the way of the Ansar with the Muhajirun. That they would give preference to their brothers from the Muhajirun, even though they themselves were in poverty. They themselves would go hungry, and they would feed the Muhajirun. This is da'wah. If you cannot reach that perfection in morals and manners that were collectively found in that community of the Sahaba radiallahu anhum under the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then strive to reach that. If you know this is not you, step away. If you're a person, brother or sister, you're married, husband and wife are married to each other, marry a man who is forbearing and patient. Sisters, marry a man who is forbearing and patient. Brothers, marry a woman who is patient, forbearing, hard-working, conscientious. Don't marry lazy people. If in the meeting with the sister she says, well, I've never really cooked, I don't really like cooking, I don't really like anything.
That's not, you're not refusing her because she can't cook. You're refusing her because she's damn lazy. The issue isn't about cooking. The issue is, why can't you cook? What have you been doing for the last 18 years? Reading Famous 5 and Secret 7? What have you been doing? You can't cook. The issue isn't about cooking because I don't need a Michelin star chef in the house. But if you say, I've never learned it, I never liked it, it never really interested me, you're lazy. Because eating is a necessity for human beings. Likewise, a man who says, well, have you worked now? I don't really like working. What do you mean you don't like? I just sit in durus. So how do you live? Well, handouts. Either from the government or from the people. And there's too much fitna in the world, so I don't really like working. You know, if you go and work, you might see women in the street. Say, MashaAllah, you have more piety than the Sahaba. You have more piety than the Salaf. So, you're so scared of walking in the street that you may see a woman that's going to throw you into what? Zina? So what's your level of control? What's your level of self-restraint? What's your level of jihad against the nafs? That you're so scared to walk in the street that you might see a woman that she's going to make you what? Collapse out of fitna? You can't control your sight to that degree? So I'm not going to work? Don't marry a man like this. It's not that he can't do that. He's too lazy. And all of these are just excuses. Barakallahu feekum. Hope that answers that question. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Abu Khadeejah Hafidhullah سے سوال ہوا کہ اللہ کی خاطر بھائی چارے کو کس طرح برقرار رکھ کر مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور یعنی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا اور محبت کو بڑھانا، جبکہ سب لوگ بس اپنی دنیا داری میں مگن ہیں۔ اس جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد ہے ایک دوسرے سے دین کی خاطر محبت کرنا بھائیوں اور بہنوں میں، تو حقیقت میں جو ایک لفظ اس کی بنیاد کہلایا جا سکتا ہے، اگر ایک لفظ میں اسے بیان کیا جائے تو وہ ہے ایک دوسرے سے درگزر کرنا، یعنی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا اور معاف کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی نشاندہی فرمائی نیک لوگوں کی صفات کے، جو معاف کر دیتے ہیں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں سے بہت زیادہ درگزر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو ہی دیکھ لیجئے، ان دونوں کے درمیان جو یہ اختلاف تھا اس کے نتیجے میں خون تک بہا اور باقاعدہ اموات ہوئیں، مسلمان میدان جنگ میں مارے گئے۔ کس وجہ سے؟ منافقین صفوں میں گھس بیٹھے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن سبا اور دوسرے شیعوں میں سے، تو مسلمانوں کے صفوں میں گھسنے کی وجہ سے اختلافات اتنے ہوئے کہ انہیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ صفین میں موت اور مسلمانوں کا قتل تک ہوا، حالانکہ دونوں لشکر کے سربراہ صحابی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت اس سے باہر رہی، جو کہ ایک اور سبق ہے ہمارے لیے، اس میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس معاملے سے باہر رہو۔ اگر کوئی اس میں ڈالنا بھی چاہے، ملوث کرنا چاہے، تو بس باہر رہو۔ اگر آپ کے ہاتھ سے اصلاح ممکن نہیں ہے تو بس باہر رہیے، دوسروں کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جو اختلاف ان کے درمیان ہوا، پھر ان دونوں میں سے کسی نے اپنے سامنے کسی کو اجازت نہ دی کہ وہ دوسرے کی غیبت کرے۔ اگر یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ اتنے اختلافات ہیں کیوں نہ ہو جائیں کہ ہزاروں اموات میدان جنگ میں ہوں، پھر بھی علی رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دیتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جائے، معاویہ اجازت دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہا جائے۔ اس طرح صحابہ ہوا کرتے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہوں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جو قریب ترین تھے، طلحہ و زبیر، عشرہ مبشرہ میں سے جنہیں جنت کی اشارت دی گئی، دو قریب ترین جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھے، کہ جنگ جمل میں غلط فہمی پر مبنی جب جھڑپوں میں مارے گئے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، اور جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، دو صحابی ظلماً مارے گئے۔ اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بری بات کہنے سے انکار فرمایا، اور علی نے بھی
ہمیشہ عائشہ کے بارے میں بری بات کہنے سے انکار فرمایا، نہیں کہیں رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے علی کو جو ہے مورد الزام نہ ٹھہرایا، انہوں نے نہیں فرمایا کہ ان کی وجہ سے یہ دو عظیم شخصیات چلی گئیں، کبھی نہیں، کیونکہ وہ درگزر کرنے والے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ سب خیر چاہتے تھے، اس لیے وہ سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی اچھا گمان رکھتے تھے۔ اہل سنہ یعنی اہل سنہ سے میری بات سلفی ہیں، سلفیوں کو یہ رویہ اور مزاج اپنے اندر آپس میں رکھنا ضروری ہے، خصوصی طور پہ معاف کرنا، چیزوں کو نظر انداز کرنا اور درگزر کرنا۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا، خلاص بات ختم، بس یہ ہو گیا، قدر اللہ، جو اللہ نے چاہا، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ مرد چیخے یا وہ عورت چیختی رہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کی تو بہت کچھ باتیں سہ جاتے ہیں، مگر اپنے بھائی کی نہیں، اپنا جو سلفی بھائی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بیویاں اپنے شوہر پر چیختی چلاتی بھی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو، نہیں، پھر بھی چیختی ہیں، تم اس لائق ہو اور تم یہ ہو، تم وہ ہو، ارے آرام سے جو ہے ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن نہیں، آپ سنیں بس میری یہ وہ، لیکن آپ اسے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ مرد جانتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، جب وہ سکون میں آئے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، تو میں اسے ایک اچھا سا لیکچر دوں گا کہ شوہر سے کیا سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں گے مجھے نہیں سننا، مجھے پتا ہے کہ تم یہ کہو گے وہ کہو گے، مجھے یہ بات ہی نہیں سننی ہے، مگر آپ کو یہ بات سننی پڑتی ہے اس سے، اور کوئی چارہ نہیں ہے، بس مجھے نہیں سننی، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے، آپ کو یہاں پر جو ہے 5 بجے آنا چاہیے تھا، اب 6 بج رہے ہیں، اس لیے مجھے نہیں سننا ہے کچھ۔ تو شاید یہ اچھا موقع نہیں ہے بات کرنے کا، جب جو ہے کسی قدر غصہ تھمیں اور بعد میں آپ بٹھائیں اور کہیں کہ پتہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا شام، تو میں تمہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، تعلیم دیتا ہوں کہ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں کسی کی کوتاہی کو، اپنے شوہر کی کمی کوتاہی کو، جس طرح میں تمہاری کمی کوتاہی سے صرف نظر کرتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپس میں بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہوتا ہے، دینی بھائی بہن، سلفی بھائی بہن، تو ہم جو ہے وہ نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہوتے کوئی چیز، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم معاملے کو اور زیادہ پھیلانے اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف لانے کی، یعنی میری سائڈ لے، وہ میری طرف داری کریں، اس طرح گروہ بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ المستعان، یعنی یہ ایک نصیحت ہے میرے اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے، بلکہ بہنوں کے لیے بھی، کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں یہ یعنی فطری طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہیں چاہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو کوئی اختلافی، تو میرا بھائی میری طرف داری کرے، میری طرف ہو اور میرے درد کو محسوس کرے، جس سے جو ہے پھر وہ کچھ کہے یا کچھ کرے جس سے مجھے سکون ملے کہ وہ میری طرف ہے اور سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک پروسیس ہے، ایک مرحلہ ہے، اس میں شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آخر میں جو ہے بے عزتی کرنے لگتے ہیں، ان کا احترام جو ہے اسے ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کی بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں غیبتیں، بالکل اتنا ایسا تھا کہ ایک پوری ایک سائڈ پارٹی بن جاتی ہے، ایک گروہ بندی سی کی جو ہے شکل اور ٹولہ بن جاتا ہے، ایک اس طرف ہے ان کی طرف دار ہے کہ اس طرف ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طریقے سے کمی کوتاہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، درگزر کیا جاتا ہے، اور کس چیز کو جو ہے سہا جا سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں۔ اگر یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی بالکل ظاہر فسق کا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا، جیسے کہ فلاں فسق میں، جیسے کہ بدکاری میں ملوث ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسے معاملات اسلام میں جو ہے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور جو ہے اسلام جو ہے حقیقت یہ ہے کہ اجازت دیتا ہے کہ ایسوں کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، حجر یعنی بائیکاٹ، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، کہ اگر کوئی فاسق ہے، جیسے کہ کوئی شراب نوشی کرتا ہے، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، جب آپ یہ نشہ وشہ چھوڑیں گے، ہوش میں ہوں گے، تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جائیں اور توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں،
ورنہ اس وقت تک جو ہے میں آپ کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اس کی اجازت ہے. تو صرف فاسق سے کرنا جائز ہے. کوئی جو ہے جوئے کا عادی ہے, کوئی شراب کا عادی ہے. لیکن اگر دو بھائیوں میں کوئی اس طریقے کا اختلاف ہو, 2 بھائیوں میں, 4 بھائیوں میں, بہنوں میں, 2 4 3 جس طریقے سے بھی ہیں, اور جو کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں بنا ہوا ہے, میرے اندر بھی کمی کوتاہیاں ہیں اور میرے اندر بھی یہ کچھ ہے, لیکن میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, اس کی جیب میں بس جیسا کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ ہی دکھتا ہے, اس کا اڑنا بچھونا. لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, نظر انداز کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یعنی ضروری ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہی رہیں, ہمیشہ آپس میں جڑے چپکے رہیں, کیونکہ ہمارے جو ہے مزاج نہیں مل رہا کسی طریقے سے. لیکن اسے رہنے دیں, جانے دیں. جب میں اسے دیکھوں گا سلام کروں گا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, گلے لگاؤں گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار اسے تحفہ بھی اور ہدیہ بھی دوں, لیکن وہ میرا صاحب یعنی ہمیشہ جو ملازمت اختیار کرتے ہیں, یعنی ساتھ جڑے رہتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے, روز مرہ اور جو ہے ڈیلی بیسس پر, روزانہ کی بنیاد پر. میرا جو اس قسم کا قریبی ہے وہ ہے, اور یہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے زیادہ, وہ دوسرا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقاعدہ اس کا جو ہے بائیکاٹ کر کے دوسروں کو بھی اس پر ابھارتا رہوں, 4-5 لوگوں سے اور ملوں, اپنے طرفداری کی, اپنی سائڈ بنانے کی کوشش کروں اس کے خلاف باقاعدہ. اور جو ہے یہ جو بات ہوتی ہے اس طریقے سے کرنا, یہ جو دعوتی میدان ہے اس کو آلودہ کرتا ہے. اس میں جو بھائی چارگی ہونی چاہیے آپس میں, اخوت وغیرہ, اس کے لیے جو ہے یہ خطرناک ہے. دعوت کی تباہی ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے اس سے, کیونکہ بھائی چارے اور اخوت کو دیکھے تو یہ اسے آلودہ کر دیتی ہے. اس سے ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ کے لیے جو ہے نفرتیں جنم لیتی ہیں. اور اگر یہ دعوتی میدان میں داعیان کے درمیان ہوں, جو دعوت کے کام میں جو ہے مشارکت کرتے ہیں, اس میں حصہ لیتے ہیں, تو یہ اسی دعوت کو زخمی کر دیتی ہے, بلکہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اسے مار دیتی ہیں. کسی شہر میں, کسی علاقے بستی وغیرہ میں جو دعوت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے گھٹ کے رہ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ شیخ مقبل کے بعد کہ داعیان تھے, طلاب العلم تھے, باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اختلافات, نفرت, بغض دلوں میں بھرا ہوا, جس نے پورے یمن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ جو سول جنگیں تھیں وغیرہ, اس سے پہلے کی بات, یعنی خانہ جنگی سے پہلے کی یہ بات ہے. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اگر میرا مطلب یہ ہے حقیقت کو آپ دیکھیں تو یہ بدعات کی وجہ سے ہوا. اور یہ جو ایک دوسرے کا حسد جلن ہے وہ بڑھاتے ہوئے انسان کو بدعات کی طرف لے گئی. مار بھی جو ہے اسے بھی حسد تھا, جلن تھی, اور جو حجوری ہیں اسے بھی حسد اور جلن تھی. تو یہ آپس میں جو ہے ان کی جلن تھی, جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی کہ وہ میری طرف ہو, وہ اس کی طرف کیوں ہے, اس کا جو علمی حلقہ ہے یا اس کے جہاں پر مدرسہ ہے یا کیمپ ہے وہ مجھ سے زیادہ بڑا کیوں ہے. اس کی اصل بنیاد پر اگر آپ غور کریں گے تو یہی ہے کہ میرے جو ہے حلقے سے زیادہ اس کے حلقے میں کیوں ہیں لوگ, اور وہ جو ہے اس کے حلقے میں نہیں جاؤ, وہ حزبی ہیں. وہ کیوں حزبی ہے؟ وہ جو ہے اس لیے حزبی ہے کہ بس تمہیں میرے یہاں پر کیمپ پہ ہونا چاہیے, میرے حلقے میں ہونا چاہیے, میرے دارالحدیث وغیرہ جو انہوں نے بنایا اس میں ہونا چاہیے, مدارس ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ. یہ بنیاد ہوتی ہے جو آپس میں نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں, دوریاں. دعوت کے جو فیلڈ ہے, اس کے میدان میں, یہ اس کو زخمی کر کے ختم کر دیتی ہے, فلوج کر دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ دعوت کے میدان میں ہیں تو آپ کو عام لوگوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو ہے معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, برداشت کرنے والا, ایسی چیزوں کو نظر انداز کر کے جانے دینے والا, اس طرح ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ, تحمل, برداشت نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر کو کھینچے آپ کے گردن سے
آپ کے چہرے کو بالکل پلٹ دے دوسری طرف، نشان پڑ جائے اس چادر کا، اور کہے کہ مجھے پیسہ دے، اور آپ جو ہے اس کو درگزر نہیں کر سکتے، نظر انداز، تو پھر نکل جائیں دعوت کے میدان سے، چھوڑ دیں، کیونکہ یہی کچھ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ایک بدو آیا اور آپ کی جو چادر گردن کے گرد لپٹی ہوئی تھی اسے کھینچا اپنی طرف موڑ کے، جس سے نشان پڑ گیا گردن پہ، اور کہا کہ اے محمد مجھے کچھ دولت دیں، پیسہ دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ ابو بکر آج کے بعد اس آدمی سے بات نہ کرنا، عمر تم بھی جو ہے اس سے بات نہیں کرنا، فلاں یہ نہ کرنا، اس کے ساتھ نہ جانا وغیرہ، پورا گروہ بنا دینا اپنی طرف داری کی طرح. نہیں، بلکہ فرمایا جو دو پہاڑ دیکھ رہے ہو اس کے درمیان جتنے بھیڑ ہیں وہ سب لے جاؤ. وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ جو ہے مذاق کر رہے ہیں، واقعی لے جاؤ. کہا لے جاؤ ان سب کو. تو جو ہے آپ کیا کریں جب آپ ایک بدو ہوں تو اس سے یہی امید کی جاتی ہے وہ واقعی سب کچھ لے گیا، ایک دو نہیں لے گیا، وہ سارے ہی کچھ لے گیا جتنا کہا تھا. تو لوٹا اپنے لوگوں میں اور کہا کہ اسلام لے آؤ، کیونکہ میں ایسے پیغمبر نبی سے ملا ہوں کہ جو یوں لٹاتے ہیں اپنی دولت کو اور ان کو کوئی خدشہ بھی نہیں ہوتا ہے غربت کا. تو بجائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سزا دیتے ہیں یا سختی کے ساتھ جھڑک دیتے ہیں، آپ نے اسے دے دیا جو وہ چاہتا تھا، اور اس کے نتیجہ اس کا پھل دیکھیں آپ. تو ایسے ہوتے تھے پیغمبر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کتاب اصول ثلاثہ پڑھتے ہیں، کیا کہا شروع میں ہی کتاب کے انہوں نے بتایا ان اصولوں میں سے کہ ہر داعی کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، جو اس راہ میں اذیتیں آتی ہیں دعوت کی راہ میں اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ جو ہے دعوت کے میدان میں ہیں تو مجھ سے پوچھیں، واقعی یہ اذیتیں آپ تک آئیں گی، پہنچیں گی؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آج جو ہے تو ان میں سے کوئی نہیں کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ ہمیں کیا کچھ جو ہے سہنا پڑتا ہے. ابو حکیم ہوں، حسن صومالی ہوں، میں خود ہوں، ابو ایاد، عبداللہ، اویس، یہ ہماری ویڈیوز کارٹون بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ہمیں منافق، زانی اور بدکار اور کیا کچھ نہیں کہتے. میں جس کافر کا یعنی سوچ بھی نہیں سکتا کفار، اور بس سوچو اور وہ یہ کہتے ہیں، موت تک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے ہر کوئی جو ہے بدعتی ہے اور جو ہے گمراہ ہیں، صحیح راہ سے ہٹا ہوا منحرف ہیں. یہ ہیں وہ حقیقی دشمن جو اس دعوت کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعوت کو، ہمارے اس دور میں سلفی دعوت کو گرا دینا چاہتے ہیں. تو میں ان میں سے کیوں ہو جاؤں کہ جو دعوت کو گرانا چاہتے ہیں، اس کی تباہی کے خواہاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ درگزر کریں، نظر انداز کریں کمیوں کو، تائیوں کو، صابر رہیں، صبر کریں. تو اگر آپ کو واقعی کسی شخص کے بارے میں ایسی غلط بات معلوم ہے، وہ صحیح بھی ہوں، میں اپنے لیے ہی کہتا ہوں کہ میں اس سے جو ہے تھوڑا فاصلہ رکھوں گا، لیکن دوسروں کو یہ بتاتا نہیں پھروں گا کہ میرا اس کے ساتھ یہ تجربہ رہا ہے، اور اس سے دور رہو سب، یہاں تک کہ جب وہ بالکل کھلم کھلا فسق اپنائے. یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتا ہے. تو نظر انداز کریں، درگزر کریں، معاف کریں، چھوڑ دیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. دعوت کے میدان میں تو اس کی اور زیادہ اشد ضرورت ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو دعوت کے میدان سے نکل جائیں، جو میدان آپ کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ فرماتے اللہ کے لیے، اس کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ جو ہے غلط کرتا تو آپ اس سے بدلہ نہ لیتے ہیں، انتقام نہ لیتے ہیں. ہم تو بدلہ لیتے ہیں، انتقام 10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو اس دور میں. ہمیں بس انتقام چاہیے، بدلہ لینا ہے.
میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کر کے رہیں گے اس کے ساتھ بھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل مزاجی، برداشت کرتے ہیں اور جو ہے درگزر کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ آج اس مجلس میں ایسے بھائی بھی ہیں کہ جو میرا تعلق دائیان کے ساتھ یو کے میں کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو 30 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، گزرا ہے، ہمارا بھائی چارہ قائم ہے اور میں ان سے الگ نہیں ہوا۔ کیا ہم میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہاں اختلاف ہوتا ہے بعض باتوں میں، لیکن اللہ کی قسم 30 سالوں میں جو ہے ہم جدا نہیں ہوئے۔ میں 30 سال سے جو ہے 1991 سے ابو حکیم کو جانتا ہوں، ابو ایاد کو جو ہے 92 سے، ابو طلحہ کو بھی 91 سے، کچھ اور بھائی بھی جنہیں دہائیوں سے ہم جانتے ہیں، کئی دہائیوں سے، اور ان میں سے کچھ تو ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان سے اس طرح پھوٹ نہیں پڑی، الگ نہیں ہو گئے، چھوڑ نہیں دیا۔ ہمیں اختلاف نہیں ہوتا ہے اختلاف، کئی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس مرحلے، اس اسٹیج تک ہم نہیں پہنچے، اس مقام پر کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف وارن کریں، لوگوں کو خبردار کریں، ان سے دور ہٹائیں، کیونکہ یہ دعوت کو تباہ کر دیتا ہے، بھائی چارے اخوت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ دعوت جو ہے یو کے میں، جو دعوت ہے برطانیہ میں، اس میں کیوں برکت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے الگ نہیں ہوئے، ہمیں پھوٹ نہیں پڑی، کو یہ موقع نہیں دیا کہ ہمارے درمیان اس طریقے سے اختلافات ڈالے، کہ مجھے آ کے کہتا کہ آئیں درس کے لیے، تو میں کہتا ابو حکیم کو جو ہے کال کریں، کوئی ابو حکیم کے پاس جاتا کہ آپ جو ہے کوئی درس تقریر دیں کریں، تو وہ کہتے جائیں ابو خدیجہ کے پاس جائیں، کوئی ابو ادریس کے پاس جاتا تو وہ کہتے کہ جو ہے آپ عبداللہ کو کال کریں، اور عبداللہ کہتے کہ ابو ایاز کو کال کریں۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، کیونکہ یہی تو انصار کا طریقہ ہے جو انہوں نے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا، کہ وہ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے، اپنے مہاجر بھائیوں پر، اگرچہ ان کو خود جو ہے غربت کا اور کمی کا سامنا کرنا پڑتا، قربانی دیتے، خود بھوکے پیٹ سو جاتے، لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے دعوت۔ اگر آپ اس کمال تک نہیں پہنچتے ہیں، اس اخلاق اور کردار پر اگر آپ نہیں پہنچ سکتے جو اجتماعی طور پہ صحابہ کے معاشرے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی زیر سرپرستی میں، تو کم از کم کوشش کریں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے، محسوس ہو کہ آپ یہ کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر دور ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، شوہر بیوی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایسے کریں کہ جس کے اندر برداشت کا مادہ ہو، صبر کرتا ہو۔ بہنیں ایسے سے شادی کریں کہ جو صبر کرنے والا ہو، تحمل مزاج ہو، اور بھائی ایسی عورت سے کریں کہ جو صبر کرنے والی ہو، تحمل مزاج ہو، درگزر کرنے والی ہو، محنتی، خیال رکھنے والے دوسروں کا۔ سست لوگوں سے شادی نہ کریں۔ اگر جو ہے رشتے کی جو ملاقات ہوتی ہے، کسی سے انسان شادی کر رہا ہے اور وہ کہتے میں نہیں کھانا بناؤں گی، مجھے پسند نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی، یہ وجہ نہیں کہ میں بنا نہیں سکتی، بس میں یعنی مجھ سست ہیں کہ میں یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سبحان اللہ، یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ کھانا بنانا ہے، نہیں بنا سکتی، تم کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ بنانا چاہتی نہیں ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ پچھلے 18 سال میں تم کیا کرتی رہی ہو؟ فیمس 5 اور سگریٹ 7 نہیں پڑھتی رہی ہو؟ آپ کھانا نہیں بنا سکتی؟ یہ کوئی کوکنگ کے شو کی بات نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی شیف ہو جس کا اتنا نام لیا، یہ جو مجھے اپنے گھر میں چاہیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جو ہے میں نے سیکھا ہی نہیں ہے کھانا بنانا، مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ ایک سست اور کاہل ہیں، کیونکہ کھانا پینا تو جو ہے بنیادی ضروریات میں سے ہیں انسانوں کی۔ اسی طریقے سے کوئی مرد ہو، کیا تم کوئی کام کرتے ہو، کوئی جاب کرتے ہو؟ مجھے کام کرنا ہی نہیں پسند ہے، مجھے کام کرنا پسند نہیں ہے،
کیا مطلب ہے کام نہیں پسند ہے تمہیں تو کیا کرتے ہو؟ میں جو ہے دروس میں بیٹھتا ہوں. تو پھر زندہ کیسے ہو؟ مجھے جو ہے جو کچھ ملتا ہے، یعنی جو صدقات ہو، جو گزارے کے لائق وظائف وغیرہ مل جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے. اور دنیا میں بہت زیادہ فتنہ ہے، اس لیے میں کام وام نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ باہر جائیں گے کام کرنے کے لیے تو عورتیں وغیرہ سڑکوں پہ نظر آئیں گی مجھے. ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں کیا؟ تو آپ صرف اسی ڈر سے کہ سڑک پہ عورتیں نظر آئیں گی وہ کیا کر لیں گی؟ آپ کو زنا میں ملوث کر لیں گی. تو پھر کہاں ہے آپ کا جو ہے کنٹرول کرنا اپنے جو قوت برداشت انسان کے اندر، صبر تحمل کا جو مادہ ہوتا ہے، پرہیزگاری کا اور روکنے کا خود کو، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کہاں ہے؟ پھر جد و جہد کوشش کرنا. کہ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں سڑکوں پہ چلوں گا، کوئی عورت دیکھ لوں گا تو جو اپنے فتنے سے آپ کو گرا دیں گی آپ کی اس عمارت کو. تو آپ کے جو ہے اتنا بھی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ سکیں، کہ اس عورت سے بچ سکیں کہ جو آپ کے جو ہے ایمان کو اس طرح خراب کر دیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ جو ہے کام کرنا نہیں چاہتا، آپ اتنے لیزی اتنے سست ہیں. ایسے شخص سے شادی نہ کریں. اور یہ سب تو جو ہے عذر لنگ ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے تراش لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. امید ہے کہ یہ سوال کا جواب ہو گیا ہوگا انشاءاللہ.